बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को डील की ऑफ़र। क्या ये एक हनी ट्रैप है? हुकूमत टीवी पर बैठकर सरेआम ये ऑफ़र्स क्यों दे रही है? और सिर्फ एक तहरीर का सवाल है और ये सवाल क्यों बार बार इमरान खान की खिदमत में पेश किया जाता है? और फिर कुछ लोग कहते हैं कि किसने ऑफ़र दी, हमें नाम बताएं। तो टीवी पर तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या ऑफ़र दी और इसका इमरान खान की तरफ से क्या जवाब आया, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त में। और फिर केपी के दहशतगर्दी की एक नई लहर और सोहेल अफरीदी की जान को ख़तरा है, और जो लोग शहीद हुए और तफसीलात क्या हैं। 2 हमले हुए हैं जी KPK में, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अलीमा खान का पासपोर्ट, ID कार्ड और फिर उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और फिर उनकी जायदाद को भी नीलाम करने का हुक्म है। वजह क्या बनी, अदालत ने ये क्यों हुक्म दिया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर 27 मजदूर जी अगवा हो गए हैं और गुस्ताख टमाटर और मरीम नवाज़ की तस्वीर वाला हेलमेट, और फिर एक अदालत ने मरीम नवाज़ को बाइज्जत बरी कर दिया। नैब के दफ्तर पर हमले का ये केस था और उस दिन क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, पिछले 1-1.5 बरस में इमरान खान के पास बहुत सारे लोग डील की ऑफ़र लेकर गए, लेकिन इमरान खान ने इन तमाम ऑफ़र्स को रद्द कर दिया और टारगेट सिर्फ यही था कि कहीं इमरान खान लिख कर दे दें और हम फिर इसे सियासी बयानी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 2 चीज़ें इमरान खान के सामने थी कि पहले बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा और उसके बाद इमरान खान को भी कुछ अरसे के बाद रिहा कर दिया जाएगा। और पहली दफ़ा जब आपको याद होगा कि बुशरा बीबी को जब रिहा किया गया तो केस का फ़ैसला अभी आया नहीं था, और फिर जब इमरान खान ने इनकार कर दिया तो केस के अंदर बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर बुशरा बीबी खुद चल कर अडयाला जेल गई जहां पर उन्हें गिरफ्तारी दी। और फिर इनके प्लान के मुताबिक बुशरा बीबी को बनी गाला इसलिए भेजा गया ताकि घर से बगावत हो गई है ये बयानिया बनाया जा सके, और बुशरा बीबी ने दरख्वास्त देकर उनके इस बयानिए को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। व्यूअर्स, अब पिछले 1 बरस में जो कुछ भी हुआ, इमरान खान ने इनकी किसी भी डील की ऑफ़र को कबूल नहीं किया, क्योंकि जब ये डील लेकर जाते हैं ना तो 2 चीज़ें उस डील के साथ होती हैं कि आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। अब तो पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये जो जितनी भी पलटून है हुकूमती, वो बैठकर ये कहती है कि इमरान खान को सियासत में हम कोई किरदार अदा नहीं करने देंगे और उन्हें सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जिनका सियासत में काम नहीं है वो हिस्सा ले रहे हैं, वो बार बार कोई ना कोई हुक्म सादिर करते हैं। जिसका सियासत से चोली दामन का साथ है और जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है और जिसके नाम पर हो रही है, जिसके मुखालफीन दिन रात उसका नाम लेकर सियासत करते हैं, उसे सियासत करने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान ने इनकी बातों को कभी भी तस्लीम नहीं किया और इमरान खान हमेशा ये कहते रहे कि जनाब, अगर मैं बाहर आऊँगा तो पाकिस्तान की अदालतों से फ़ैसला होगा, पाकिस्तान की अदालतें हमें बाइज्जत बरी करेंगी और तुमने जितने भी इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए इनका मुकाबला मैं करूँगा। पिछले सर 2 बरसों में इमरान खान कोई ये तोड़ने में नाकाम रहे और अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के जो बहुत ही करीब सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नजम सेठी साहब के 2 क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें वो ये दावा करते हैं कि लगभग 1 बरस पहले एक मुहिम चली, एक तजवीज़ थी कि खान साहब आप हमारी बात मान जाएं, जो बातें आप कर रहे हैं इसे छोड़ दें, रास्ते निकालते हैं और पहला रास्ता बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना होगा और इसके 6 माह के बाद आपको भी कर दिया जाएगा। मगर इसके साथ शराइ जुड़ी थी और इमरान खान ने कोई शर्त कभी भी नहीं मानी, इसलिए तजवीज़ नाकाम हो गई और अब तारिक फजल चौधरी भी इसी किस्म का एक दाना डाल रही है। उन्होंने बातें की हैं और ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो हमेशा से कहते रहे कि इमरान खान को तो कभी किसी ने डील की ऑफ़र नहीं की। आप नाम लें, बताएं कि किसने डील की ऑफ़र करवाई। सर, हुकूमती वुज़रा एक नहीं कई ऐसे हैं जिन्होंने इस डील के ताने बाने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो आपके मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहान के साथ जोड़े और फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी इसके साथ ये लोग नत्थी करते हुए हमें नजर आए कि जनाब बहुत सारे ऐसे लोग थे इंटरनेशनल डिप्लोमेट से जिन्होंने इमरान खान तक ये ऑफर्स पहुंचाई, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। वजह क्या थी, ये चाहते क्या हैं? सर, सवाल है कि एक कागज़ पर लिख कर दे दें। इधर से खान साहब ने लिख कर दिया
ادھر سے انہوں نے بیانیہ بنایا کہ دیکھو یہ بھی وہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، آج دیکھو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، جو یہ نعرہ لگاتا تھا دیکھو آج وہ مل کر اس پیج پر آ گیا جہاں پر حکومت کھڑی تھی، کیونکہ ہم نے پاکستان کو بچانے کا نعرہ لگایا۔ ویورز، آج کے حالات اور 2 سال پہلے کے حالات بڑے مختلف تھے، اور اس وقت اگر ہم یہ تجزیہ کرتے کہ خان صاحب کو اپنی جان کو بچانا چاہیے اور پاکستان کی خاطر سیاست میں باہر آئیں اور سیاست کریں اسی طرح جس طرح نواز شریف اور باقی خاندان کے ان کے لوگ کرتے ہیں، آج حالات مختلف ہو گئے، کیونکہ ہمیں ہائبرڈ نظام کی جو کرامات ہیں وہ روزانہ سنائی جاتی ہیں ٹاک شوز کے اندر، ٹویٹس کے اندر خواجہ صاحب کی طرف سے، اور یہ ہائبرڈ نظام کا نعرہ جو لگایا اور اس کو پاکستان میں ایک نارمل سی چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی پھر نعرہ لگے گا کہ دیکھو ہائبرڈ نظام میں ایک اور ایڈیشن ہو گیا اور وہ عمران خان کا ہے، اور پھر پاکستان میں کبھی بھی کوئی جمہوریت کی بات نہیں کرے گا۔ سر، اس ملک کے اندر جو سیاست ہے نا صرف عمران خان کی وجہ سے زندہ ہے، باقی تو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذیلی ادارے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اب تو خبر یہ بھی آ رہی ہے، اور یہ خبر بہت ہی خوفناک ہے، وہ اس لیے کہ کچھ روز پہلے سپریم کورٹ پاکستان میں ایک وکیل صاحب نے یہ کہا تھا اس بینچ کو کہ اگر کل کو 27ویں ترمیم کے اندر کسی سرکاری افسر کو آپ کے اوپر لگا دیا جائے اور آپ اس کے ماتحت ہوں گے تو کیا پھر یہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے گی؟ تو سر، پاکستان کے ہر ادارے کے اندر آپ کو اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ نظر آئے گا۔ اور اب تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مسلح افواج کے 10 افسروں کی سول سروس میں شمولیت کی منظوری، اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں 5، پولیس سروس میں 3 اور فورن سروس آف پاکستان میں 2 افسران کی شمولیت کی منظوری دی گئی۔ FPSC کے نفسیاتی اور زبان امتحان میں تینوں مسلح افواج سے 10 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ ان میں سے 7 کا تعلق پاک فوج، 2 کا تعلق پاک فضائیہ اور 1 کا پاک بحریہ سے ہے۔ کامیاب امیدواروں کی انڈکشن اور مسابقتی امتحان 2024 میں کی گئی۔ مسلح افواج کے ان 10 افسران کی پولیس، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، فورن سروس میں شمولیت کی منظوری دی گئی، اور بری فوج سے کامیاب قرار دیے گئے 7 امیدواروں کی سول سروس میں شمولیت کی بھی جو ہے وہ اجازت دی گئی، یعنی کہ منظور کر لیا گیا۔ تو سر، پاکستان میں جو برانڈ آف ڈیموکریسی ہے وہ آپ کو اس میں مکمل طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سایہ نظر آئے گا، ہر طرف آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نظر آئیں گے، اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رکتا۔ جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی ادارے کا سربراہ بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ پولیس کا کوئی محکمہ ہو، چاہے وہ لا اینڈ انفورسمنٹ ہو، چاہے وہ SFIC سے متعلقہ کوئی آپ کا ادارہ ہو، یا پھر ایسا ادارہ جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں بھی ایک خبر آئی تھی کہ کتنے ریٹائرڈ لوگوں کو پاکستان کے یہ جو آپ کا سول ڈھانچہ ہے اس میں ان کی انڈکشن کی گئی۔ تو سر، پاکستان میں یہ آخری موقع ہے، ان ججز کے پاس جو 6 ججز ہیں، 7 ججز، اگر انہوں نے 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں ترمیم کو نہ اڑایا اور اس کے خلاف فیصلہ نہ دیا تو سر پھر پاکستان میں ایک ہی چیز ہمیں ان تمام لوگوں سے بچا سکتی ہے، اور وہ انقلاب، کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، یا تو وہ ان گھرانوں کی سیاست کر رہے ہیں، صحافت نہیں کر رہے، یا پھر ان خاندانوں کو جو ان کا نظریہ ہے اسے نارمل کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر 78 برس پہلے یہ نظام آ جاتا تو پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، یہی بتایا جاتا ہے۔ اس نظام میں سر ایک رکاوٹ عمران خان ہے، اور آج ان کے مخالفین جنہوں نے ان کے اوپر مقدمات کیے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان تو نر آدمی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ایسی کی تیسی، میں تو 10 سال بھی رہ سکتا ہوں یہاں، وہ کیا بھیک مانگے گا ان سے کہ مجھے یہاں جیل میں تکلیف ہو رہی ہے، بستر وغیرہ ٹھیک نہیں، مجھے بنی گالا بھیج دیں، میرے گھر میں مجھے رکھا جائے، ہوا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ عمران خان بنی گالا منتقلی کی درخواست دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ایسی درخواست آتی ہے تو کتنا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو جی ڈر گیا، وہ رہ گیا، اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، اگر اس ملک کے اندر جمہوریت کو اور جمہوریت کی بقا کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے تو سر یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر ان کی بات مان لی گئی تو سر پھر کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا ایک کالم جس میں نا انہوں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اور مسئلہ کیسے حل کیا ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ عمران خان کی تعریف جو ہے انہوں نے اور اس کی جو ثابت قدمی ہے اسے کس طرح سے بیان کیا، اور اس نظام کو عطاء اللہ قاسمی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اور انجانے میں کس طرح سے بے نقاب کر دیا۔ قاسمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اندر ایک خرابی نہ ہوتی تو وہ ملک اور قوم کا اثاثہ ہوتا، قیمتی اثاثہ ہوتا، اور یہ خرابی ان کی خود پسندی ہے کہ خود پر عاشق ہیں۔ سیلف سینٹرڈ شخص پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، بعد میں کسی اور کے بارے میں۔ وہ مہمان کے سامنے بیٹھ کر چائے پیتے
اور کھانا کھاتے ہیں اور صلح تک نہیں مارتے. یہ ان کی احتیاط کا تقاضا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ احمق آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا چٹ کر جائے. عطا اللہ قاسمی کا یہ کالم ہے جو انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک طرح سے لکھا اور تھوڑی سی تعریف بھی کی. سر مسئلہ ہی یہ ہے کہ عمران خان کھاتا ہے، وہ کسی کے باپ کا نہیں کھاتا، وہ اپنا جو کمایا ہوا ہے وہ کھاتا ہے. عمران خان کے ہاں یہ روایت نہیں ہے کہ وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں. مسئلہ اسی بات کا ہے کہ یار یہ کھاتا ہے لیکن مل بانٹ کر نہیں کھاتا، یہ اپنا کھاتا ہے. پاکستان کے اندر پیسہ آیا، بہت ہی اچھا ہوتا کہ اس پیسے کو کھا جاتا، اس کی کوئی فائل تیار ہوتی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے بلیک میل کرتی، آج وہ ایک کاغذ پر لکھ کر دیتا کہ مجھے بنی گالا شفٹ کر دے. تو اب عطا اللہ قاسمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسئلہ اس بات کا ہے کہ وہ قیمتی اثاثہ نہیں بن سکا کیونکہ وہ کھاتا نہیں ہے. ہمارا معیار کیا ہے کہ کھانا ہمارا معیار ہے. اور انہوں نے تو خیر وہ کھانے کی بات کی تھی، لیکن وہ جس کھانے کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان میں سر 78 برسوں میں لوگ کھانے تو آئے. مشرف صاحب کے فارم ہاؤسز اور بہت سارے پاکستان میں عامروں کی عیاشیاں، اور اس خاندان جس نے آج تک ایون فیلڈ کی رسیدیں نہیں دی. آج بھی قوم یہ تقاضا کر رہی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں. جب آپ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں، گاڑیاں بھر بھر کے لوگ لے کر جائیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آج پاکستان کی ایک عدالت نے آپ کو بری کر دیا. تو سر اس ملک کے اندر یہ جو سیلف سینٹرڈ جو برانڈ آف ڈیموکریسی آپ چاہتے ہیں وہ سیلف سینٹرڈ ہے. عمران خان جس ڈیموکریسی کے اوپر چل رہا ہے وہ عوام کی سیاست ہے، عوامی سیاست ہے، لیکن آپ نے اسے تشبیہ دی عمران خان کے کھانا کھانے سے. اچھا ہے جی کہ وہ اپنا کھاتا ہے، وہ کسی کے باپ کا نہیں کھاتا، وہ پاکستان کی عوام کے پیسے کو نہیں کھا رہا. کوئی سر کرپشن کا کیس عمران خان کے اوپر نہیں ہے کہ اس نے اتنی کرپشن کی اور اپنے محلات بنا لیے. پارٹی جو تھی ایون کہ پارٹی عوام کی پارٹی، اور اس جماعت کو بھی عوام کے حوالے کر دیا. بہت ہی آسان تھا کہ علیمہ بی بی کے حوالے اس پارٹی کو کیا جاتا. ہم تو خود کہتے رہے کہ علیمہ بی بی اتنے سارے رانگ نمبرز آ گئے ہیں، یا تو عمران خان اس خاندان کے حوالے کر دیں، اپنے لوگوں کے حوالے کر دیں اور اپنی تحریک کو چلائیں. عمران خان کا مقدمہ بہنیں بہت اچھے انداز میں لڑ سکتی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مشکل حالات میں جب آپ کے اوپر 350 سے زائد مقدمات ہو جائیں، آپ کو جان سے مارنے کے لیے بہت سارے حملے آپ کے اوپر کروائے گئے ہوں، آپ ایک حملے کے اندر آپ بچ گئے اور پھر آپ کی جان کو آج بھی خطرہ ہے، زہر دینے کی باتیں ہوتی رہی، عمران خان کو لٹکانے کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور پھر جان سے مارنے کی دھمکی. عمران خان کے لیے بہت ہی آسان تھا کہ وہ خاندان میں سے کسی کو چوز کرتے اور وہ پارٹی ان کے حوالے کرتے، لیکن جس قوم کے لیے اس جماعت کو بنایا گیا انہی نوجوانوں کے حوالے اس جماعت کو کر دیا گیا. اور یہی وہ قصور بن گیا ہے عمران خان کا کہ یار یہ کھاتا ہے، اپنے باپ کا کھاتا ہے، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ کیوں نہیں کھاتا اور کھائے، فائلیں تیار ہوں اور پھر مل بانٹ کے کھائے، سب کے ساتھ اسے تقسیم کرے. عمران خان نے علی بابا 40 چور والا فارمولا اپنایا نہیں. یہی تکلیف ہے قاسمی صاحب، یہی مسئلہ ہے کہ جو کھاتے ہیں وہ لگاتے ہیں. یہ کھاتا ہے، اپنے باپ کا کھاتا ہے، اپنے حق حلال کی کمائی کھاتا ہے، یہ قوم کا پیسہ نہیں کھاتا، جس کے اوپر آج پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہے. اور اسی کو ایک نئے نام سے پکارا جا رہا ہے کہ ہائبرڈ نظام، اور ملک ترقی کرتا ہے. سر ترقی نہیں ہو رہی. آج ملک کے اندر جو سرمایہ کاری آنی تھی کہاں ہے؟ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہیں. ابھی سے ایک اور کمپنی IGI ہولڈنگز لمیٹڈ نے اعلان کیا کہ اس کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی IGI انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کو اپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ان پرنسپل اپروول اصولی منظوری دی گئی تاکہ وہ ایکروز نوبل پاکستان لمیٹڈ، جو کہ پینٹس اور کوٹنگز کی تیاری اور فروخت میں مصروف ایک نمایاں غیر فہرست شدہ کمپنی ہے، کہ ممکنہ حصول اور ڈیو ڈیلیجنس ایویلیویشن کے لیے جائزہ کا عمل شروع کر سکے. اب یہ انہوں نے ایک کمپنی کا ذکر کیا ہے جس کو پاکستان میں شاید کوئی خریدنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ایک اور کمپنی پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہے. تو ہمارے ہاں سرمایہ کاری کہاں ہو رہی ہے؟ ہم اپنے ملک کو دہشت گردی سے نہیں بچا سکے. سر آج کی جو سب سے افسوسناک خبر ہے، ٹانک میں نامعلوم افراد نے لڑکیوں کے اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا. یہ خبر خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ کا یہ واقعہ ہے، اور DPO ٹانگ شبیر حسین شاہ نے بتایا کہ دھماکے سے گرلز پرائمری اسکول کی عمارت مکمل تباہ ہو گئی، تاہم واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. DPO کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. سر یہ سرچ آپریشن تو پچھلے 20-25 سالوں سے ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھماکے کرنے والے کون ہیں، لیکن obviously اس میں ہماری پالیسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور ایک اور افسوسناک واقعہ ہنگو کا ہے، جہاں پہ 2 دھماکے ہوئے، چیک پوسٹ تباہ ہوئی، SP آپریشنز اور 2 پولیس اہلکار اس کے اندر شہید ہو گئے ہیں.
اور تفصیل کے مطابق یہ ہنگو کا علاقہ ہے جی، غلیمانہ، جس میں پولیس چیک پوسٹ کو بارودی مواد سے اڑایا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد جب ایس پی آپریشن اسد زبیر دیگر اہلکاروں کے ہمراہ جائے وقوع پر جا رہے تھے تو داربین کے مقام پر پولیس کی گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈی ایس پی خانزیب محمد کے مطابق دھماکے میں ایس پی اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے، جبکہ 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ جن لوگوں نے گاڑیاں دی اور پھر لے لی، کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں، کیونکہ کے پی کے آپ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کی حکومت ہوگی وہی پاکستان کا صرف حصہ سمجھا جائے گا۔ کے پی کے جو سہیل افریدی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے صوبے کے لیے ایک اسمبلی پر جی دستخط کر دیے، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں مختلف علاقوں میں، اور جو جدید اسلحہ ہے یہ بھی اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، تو کہیں پر بھی احساس محرومی نہ ہو۔ تو سر اور کیا چاہیے؟ نوجوان قیادت وہاں پہ ifs and buts نہیں ہے، پوچھ کر بتاؤں گا والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر صرف آپ کو پرو ایکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سہیل افریدی صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور اس سے پہلے سہیل افریدی ایک عام منسٹر، ایک عام نوجوان اور سرمایہ پاکستان تحریک انصاف اور اس پوری ISF کا، جو نیچے سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور آہستہ آہستہ صوبے کی جو سب سے بڑی کرسی ہے اس کے اوپر بطور وزیر اعلیٰ وہ بیٹھا، جس کے اوپر پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اس وقت تکلیف ہے، جن لوگوں کا کوئی سیاسی مقام نہیں، وہ بھی آج ٹی وی پر بیٹھ کر سہیل افریدی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور ویورز، جس ملک کے اندر عمران خان کی جان کو خطرہ اور حملے ہو چکے ہوں، وہاں پر سہیل افریدی کو ٹارگٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی پوچھ کر بتاؤں گا، اور اس کو شاید کچھ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جی سہیل افریدی کی حفاظت کرے، اور سچ کا یہ جو سفر اس وقت یہ تمام لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں، ان کو ان کی منزل ضرور ملے، یہی ہماری دعا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دوں، اور آج تفصیلات کے مطابق پتہ یہ چلا ہے جی کہ مریم نواز ATC نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز کے خلاف نیب آفس پر حملے کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی جانب سے مقدمے کو خارج کرنے کی استدعا منظور کرتے ہوئے مریم نواز کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ اگر یہ پروسیکیوشن انکار نہ کرتی تو ٹی وی چینلز کے اوپر جو ویڈیوز اس وقت چلائی گئی، یہی ٹی وی چینلز ہیں جو آج کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، ان پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں جن میں پتھر بھر بھر کے لائے گئے، اور بعد میں کہا گیا کہ جناب یہ حملہ جو تھا، اور مریم کا مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جملہ تھا کہ جب برداشت نہیں کر سکتے تو بلاتے کیوں ہو، یہی غالباً انہوں نے بات کہی تھی۔ تو آج ان کو اس مقدمے سے خارج کر دیا گیا۔ اگر پروسیکیوشن انکار نہ کرتی اور پیروی کرتی رہتی تو شاید مشکل ہو سکتی تھی، لیکن سر سرکار آپ کی، حکومت آپ کی، سب کچھ آپ کا، آپ جو مرضی کریں۔ اور پولیس نے 2020 میں تھانہ چونگ میں یہ مقدمہ درج کیا تھا، اور ان کی بھی نالائکی یہ ہے نا کہ اسی وقت اس کا کوئی فیصلہ ہو جاتا تو آج سر حالات شاید ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن مقدمے کا فیصلہ جب 6 برس کے بعد، 5 برس کے بعد ہوگا تو پھر نتائج یہی نکلتے ہیں۔ اور پاکستان میں پروسیکیوشن اوبیسلی جب ایسے مقدمات بناتی ہے تو لوگوں کے خلاف استعمال کرنے ہوتے ہیں، جو آج پاکستان میں علیمہ خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر تفصیلات کے مطابق علیمہ خان انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا عمران خان کی بہن علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا یہ جو ہے حکم دیا گیا ہے، اور اس میں جو مزید اطلاعات ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، چونکہ سر یہ ہونا ہی تھا۔ صرف قصور ان کا یہ ہے کہ یہ عمران خان کا پیغام جو ہے وہ باہر پہنچاتی ہیں اور انہیں اس کی سزا دی گئی۔ علیمہ خان نے جو گفتگو کی، اور اس حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ 4 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد پولیس نے مجھے اور عظمیٰ خان کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا، جبکہ 6 اکتوبر 2024 کو لاہور پولیس نے 5 اکتوبر کو لاہور میں انتشار پھیلانے کے جرم میں میرے اور عظمیٰ خان پر پرچہ کاٹ دیا، جبکہ ہم اسلام آباد پولیس کی قید میں تھے۔ یہ سراسر جھوٹی سیاسی انتقام پر مبنی FIR ہے۔ ہم اس پہ پیش ہو رہے ہیں، لیکن تفتیشی افسر فائل پیش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جس FIR میں اس نے ہمیں لاہور میں انتشار پھیلانے میں نامزد کیا، ہم اس دن لاہور میں تھے ہی نہیں۔ ہم پیش ہوتے ہیں، تفتیشی افسر پیش نہیں ہوتا، اور آج تک عدالت نے اسے کوئی نوٹس بھی نہیں دیا۔ جس دن ہم جیل جاتے ہیں سارا دن ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے۔ میرے اوپر 70 کیس ہیں، ان کا جب دل کرے مجھے گرفتار کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ علیمہ خان نے مزید یہ بھی کہا کہ SHO کل جو کچھ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ ایک SHO نے کیا، یہ فیلڈ مارشل نہیں بلکہ مریم نواز کروا رہی ہے۔ مریم نواز اپنے کولیگ وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ سب کچھ کروا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ آ سکے، نہ چھانگلہ گلی میں مریم نواز کی رہائش پر داخل ہونے سے کل وزیر اعلیٰ سہیل افریدی روک سکتے ہیں۔
बिल्कुल जी, वो KPK का हिस्सा है, अगर रोक दिया फिर आप क्या करेंगे? मरियम वज़ीर आला को पंजाब नहीं सुनेगा और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई जो है वो हो सकती है। कल जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिरफ्तार करने आए तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा कि आप हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा चली जाएं। मैंने कहा कि मैंने तो अपनी ज़मानत भी नहीं करवाई, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाऊंगी। कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठी हुई थी, मुझे आकर कहा गया कि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आई है। मैंने कहा कि आएँ हाई कोर्ट से मुझे गिरफ्तार कर लें। मुझे कहा गया कि आपने इमरान खान का पैगाम पहुंचाकर इंतशार फैलाया है, अदालत पेश करना है। मैंने कहा कि इस जुर्म में तो मीडिया भी शामिल है। मैंने मीडिया को कहा कि आप मेरे साथ अदालत चलें। एक दो के सिवा अभी तक किसी ने हामी नहीं भरी। तो सर ये पाकिस्तान में एक जब्र का माहौल, फस्तायत और सब कुछ जो है सब पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जो है वो हो रहा है। आप इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप लोगों को टारगेट करते हैं। और आज इस मुल्क के अंदर इमरान खान का पैगाम पहुंचाने वाले और उसके ऊपर बात करने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात या फिर इंतशार का मुकदमा जो दायर किया जा रहा है। सर फिर तो सब लोगों को पकड़ें जो इसके ऊपर रिएक्शन भी देते हैं। और इस मुल्क के अंदर अगर कोई जमहूरियत की बात कर रहा है तो वो एक ही शख्सियत है, इमरान खान। तो इसलिए इमरान खान चाहे 10 साल भी उनको रखा जाए, अब वो बाहर नहीं आएंगे और कभी भी इस मुल्क में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से या फिर किसी और से वो कभी भी डील नहीं करेंगे। मैं आपको फिर ये भी खबर दे दूं, क्योंकि मरीम नवाज़ का जिक्र आया, तो अज़मा बुखारी साहिबा, मुझे हैरानगी ये है कि एक बाकायदा तौर पर इंपीरियल कॉलेज का बाकायदा इसके ऊपर जवाब आ गया। फिर आप क्यों सियासत कर रही हैं? आप अपनी गलती को तस्लीम करें। आपका सर कद बढ़ेगा, थोड़ा सा आपकी हुकूमत का कद है जो नज़र भी नहीं आ रहा, तो इसमें इज्जत में इजाफा होगा कि हमारे से गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। बाकियों को तो आप कहते हैं ना कि माफ़ी मांगो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो इनसे भी माफ़ी मंगवाई जाए। उस्मा बुखारी ये कहती हैं कि तहरीक फसाद ने इंपीरियल कॉलेज से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा शुरू किया। जब भी अवामी फलाई का कोई काम शुरू होता है तो तहरीक फसाद को क्यों तकलीफ होती है? उन्होंने तो कभी जानवरों का अस्पताल तक नहीं बनाया। हमारा इश्तराक हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और 300 बेड का अस्पताल भी। इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरदीद के बाद उस्मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। यार कोई अकल को हाथ मारे। और आपके लोगों ने ट्वीट से वो डिलीट किए हैं, अब क्यों इस तरफ जा रहे हैं? और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्टिंग मौजूद है। और इस जो रिएक्शन आया इंपीरियल कॉलेज का वो भी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आपको फिर से एक खबर मैं ये भी दूं, और ये जो गुस्ताख टमाटर है ये किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर से एक पाकिस्तान में एक एंकर हैं जी, आसमा शराजी, और ये प्रो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इनके ख्यालात उनके साथ ज़्यादा आपको अलाइन नज़र आएंगे। उन्होंने एक ट्वीट गालबन की, टमाटर हर घर की ज़रूरत है और टमाटर की वजह से हुकूमत भी रुसवा हो रही है। इन लोगों के ऊपर तनकीद ये हो रही है, इसमें और भी सहाफ़ी शामिल हैं, कि जनाब जब टमाटर 250 रुपये किलो था या 200 रुपये किलो था या उसकी कीमत इतनी नहीं थी जितनी आज, तो आप लोग माइक लेकर निकल पड़े, लोगों से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और वो इख्तियार वली साहब जो थे उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधकर एक ड्रामा किया, साइकिल पर वो सफ़र कर रहे थे। फिर रोटियां उन्होंने उनके कुछ लोगों ने हार बनाकर अपने गले में डाल लिया। तो उस वक्त तो आपको याद आया कि आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करनी है। और मालिक साहब जो थे वो गिरबान पकड़ने की बात करते थे। ये इमरान खान के हाँ ही ये सियासत हो सकती है, और इतनी जुर्रत किसी को हो सकती है कि उन्होंने हमेशा मौका दिया। शाहजेब के जुमले आज भी पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर जिन्होंने पब्लिकली इसको एडमिट किया कि मुझे कभी भी इमरान खान ने सख्त सवाल करने से इनकार नहीं किया। और तरीन साहब को तकलीफ ये थी कि ये बहुत सख्त इंटरव्यू करता है तो उसको रोके, क्यों इंटरव्यू आप इसको देते हैं? लेकिन इमरान खान ने कभी भी इनकार नहीं किया। तो सर ये एक पूरा आपको सहाफ़ियों का एक कुंबा है जो नज़र आएगा। उस वक्त टमाटर का रेट क्या था, आप माइक लेकर निकल पड़े, लोगों से बात आप कर रहे थे। लेकिन आज टमाटर 700 प्लस हो गया जी, 800 भी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। और देखें ट्वीट उसमें क्या है, और ट्वीट उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक नहीं की, उसमें भी एक तरीका निकाला और तनकीद का, या फिर ये कहें कि एक भरम भी रह जाए और तनकीद जो हो भी जाए, हुकूमत पे नहीं की, बेचारे टमाटर के ऊपर कर दी कि तुम्हारी वजह से हुकूमत जो है वो रुसवा हो रही है। सर टमाटर का क्या कसूर है? लेकिन इसका बेहतरीन जवाब सायरा बानो ने दिया, और वो जवाब किन अल्फाज में दे रही हैं कि क्यों रे बदतमीज़ टमाटर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी कीमत इतनी बढ़ा ली कि बात हुकूमत की रसवाई तक आ गई। माना कि हुकूमत नाअहल है, धौंस और धांधली साई, फिर भी तो ये सायरा बानो की तरफ से इसका जवाब जो है वो दिया गया। मैं भी आपको ना एक ख़बर ये भी दूं, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये पहला मौका नहीं है जब मुल्क की एक सूबे की सरबराह की ब्रांडिंग जो है
وہ بھرپور انداز میں ہو رہی ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے جی کہ لاہور ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ اسکول سے اسکوٹی چلانے کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین میں مریم نواز کی تصویر والے ہیلمٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سی ٹی او لاہور نے ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ اسکول سے اسکوٹی کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین میں ہیلمٹ تقسیم کیے۔ تو سر جو قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ خود پسندی، سیلف سینٹرڈ، سر ادھر تو دیکھیں ذرا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اشتہار بازی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ عوامی خدمت؟ کیا اس کو آپ نام دیں گے؟ وہاں تو وہ کھانا کھا رہا ہے نا ٹیبل پر بیٹھ کر، اور وہ کھانا کسی کو نہیں کھلاتا، یہ اس کی مرضی ہے، اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں۔ لیکن تکلیف کیا تھی کہ یہ اکیلا کیوں کھاتا ہے؟ سب کو کھلائے اور سب کو اس میں شامل کر لے۔ تو اب اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو آج جتنی خبریں دی ہیں نا، اس کا تعلق صرف ایک ہی چیز کے ساتھ ہے سر، وہ ہے انقلاب، اور انقلاب ہی واحد راستہ ہے۔ ادروائز 26ویں ترمیم کو لوگ پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ ملک کے اندر جرائم پیشہ افراد جس کے ساتھ آپ نے اسکور سیٹل کرنا ہے، ان کو بھی دہشت گرد بنا کر پار کر دیا جائے گا، اور عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک آپ نے سی ٹی ڈی بنا دی جہاں پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ عدالت سے الگ فیصلے نہیں اب لیتے، اور ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں۔ تو یہ نظام کے اندر یہ جو آپ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ میں اور نارتھ کوریا میں سر کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ وہاں بھی اسی قسم کے واقعات جو ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، پابندیاں ہیں۔ آج پاکستان میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، نہ نوکری ہے، نہ گورننس ہے، نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کنٹرول ہو سکا، نہ ہماری ایکسپورٹس ہیں، نہ ہماری پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری آنے کو کوئی شخص لانے کو تیار ہے۔ تو سر یہ پاکستان کو ان لوگوں نے بنا دیا۔ اس کا ایک ہی راستہ، اس ملک کی جو امید کی، اس جمہوریت کی امید کی کرن جو صرف ایک شخصیت ہے، وہ عمران خان ہے۔ آپ اسے یہ کہیں کہ جناب یہ یوٹیوبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، آپ اس تجزیے کو یہ کہیں کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹرول ہے، وٹ ایور یو کال اٹ، یہ حقیقت کوئی شخص جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈکٹیٹرز آپ کو ہر ادارے میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس نظام کو اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کنٹرول اس کا رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ راستہ صرف ایک ہے، انقلاب۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔